अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई जंग में खुद ही एक बहुत बड़े महाज पर सरेंडर करने का ऐलान कर दिया है। कौन सा महाज है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता सरेंडर कर दिया है? उधर ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी बेड़े को नाकारा बना दिया है। बात इब्राहिम लिंकन की हो रही है और उन्होंने कहा है कि अब वो इस काबिल नहीं रहा कि वो ईरान पर हमले कर सकता हो, यानी इब्राहिम लिंकन, और उसको बहुत दूर धकेल दिया गया है, नाकारा भी बना दिया गया है। ये ईरान का दावा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरफ सरेंडर कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर करने के करीब है। हकीकत क्या है वो आपके सामने रखेंगे और आगे क्या हो सकता है जंग में, और क्यों सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़े महाज पर सरेंडर करना पड़ा, और किस तरह अब इत्तेहादी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के इस पागलपने से तंग आ गए हैं और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि जंग बंद कर दें। इन सारे मामलात के साथ साथ पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है वो जारी है और एक हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के ऊपर, जिसमें 7 पुलिस एहलकार, जिनमें एक SHO और दीगर पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं। तो वो मामला भी आपके सामने रखेंगे। आगाज़ जंग से कर लेते हैं, जिसके मुतालिक तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। मैंने जैसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया एक बहुत बड़े महाज पर, उस पर मैं बाद में आऊँगा। ईरान के दावे भी अपनी जगह, लेकिन कुछ वीडियोज़ मंजर आम पर हैं इस वक्त ईरान की। शहरों से उठते हुए धुएँ, शहरों के ऊपर होती हुई बमबारी और गलियों में नारे लगाते हज़ारों लोग। उन्होंने ईरान के झंडे पकड़े हुए हैं, इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। आज क्योंकि यौमुल कुद्स है, इस वजह से ईरान भर में लोग निकले हुए हैं। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। वो कि पाकिस्तान में आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों की वजह से हिफाजती इक़दामात बहुत सख्त किए गए हैं। इसी तरह इंडिया में बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भी जो मसाजिद को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, क्योंकि आज यौमुल कुद्स है तो लोग सड़कों पर ना निकलें। तो बहरहाल मैंने बताना ये था कि एक तरफ जिस मुल्क के ऊपर बमबारी हो रही है, दुनिया के ख़तरनाक तरीन भारी तरीन हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, उस मुल्क के लोग सड़कों पर हैं। और जिस मुल्क ने जंग छेड़ी, इसराइल और अमेरिका, वो ना सिर्फ अपनी कामयाबी गिनवाने से कासिर हैं, बल्कि वो हर महाज पर सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसराइल ने तो अपने लोगों को कहा है कि आपने ज़ेर ज़मीन ही रहना है, आपने शेल्टर्स में ही रहना है, आपने बंकर्स में ही रहना है, आपने बाहर नहीं आना। अब तो बंकर्स और शेल्टर्स भी ईरानी बमबारी से जो है वो तबाह हो रहे हैं। इसराइल तो बिल्कुल जिसे कहें ना कि ईरान के मिसाइलों की के रहमो करम पर है। छोटा सा मुल्क है, छोटी सी आबादी है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा जो सरेंडर करने वाला मामला था, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ माह पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहकर इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया था कि तुम रूस से तेल खरीदते हो, रूस हमारा दुश्मन है, रूस ने यूक्रेन पर जंग मुसल्लत कर रखी हुई है, तुम रूस से तेल कैसे खरीद सकते हो, तेल की खरीदारी रूस से बंद कर दो। और कुछ मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इंडिया ने ख़रीदारी बंद कर दी है, लेकिन उस पर अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि रूस को भी वो ईरान की तरह उन पर पाबंदियां लगाकर उसको मुआशी कबाड़ा करना चाह रहा था सदर डोनाल्ड ट्रंप। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि चंद दिन पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जिन ममालिक पर पाबंदियां अमेरिका ने लगाई हैं इस बहरान की वजह से, आबना हर्मुज़ की बंदिश की वजह से, उनसे पाबंदियां हम हटा सकते हैं। तो दीगर ममालिक तो जिसमें ईरान है, ज़ाहिर है ईरान पर से तो पाबंदियां वो नहीं हटाएंगे, क्योंकि ईरान जो है वो अपना बराह रास्त जंग में है और उस पर पाबंदियां नहीं हटेंगी। कुछ और ममालिक हैं जिन पर पाबंदियां लगाई हुई हैं अपना अमेरिका ने। तो उनमें जो सबसे बड़ा जो था अमेरिका को चैलेंज करने वाला मुल्क, वो तो रूस था। तो रूस पर से ना सिर्फ ऐलान किया उन्होंने, बल्कि पाबंदियां हटा दी। कल सदर ट्रंप ने कहा था
کہ جی جب جنگ میں نا تو ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے تیل کی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو ہمارے تیل کی قیمت بھی بڑھے گی، ہمیں تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اصل فائدہ روس کو ہوگا۔ چند دن پہلے میں نے آپ کے سامنے بی بی سی کی ایک تجزیاتی رپورٹ تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس پر تجزیہ کیا تھا کہ بی بی سی کو روسی تجزیہ کار، روسی جو کاروباری لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس جنگ کا فائدہ سب سے زیادہ ہمیں ہوگا، کیونکہ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد دنیا متبادل اپنا تیل پر جائے گی، تو وہ تو سب سے بڑے ہم ہیں، اور وہاں کوئی جنگ بھی نہیں ہے، راستے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ تو فائنلی 11 اپریل تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس پر سے تیل کی فروخت یا تیل کی خریداری کا پابندی ہٹا دی ہے۔ یہ بہت بڑا سرنڈر ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، بہت بڑا سرنڈر ہے۔ کہہ کیا رہے تھے کہ جی ہم تو جنگ جیت رہے ہیں، بلکہ اب بھی جب G7 ممالک نے چھری رکھ دی گردن پر کہ جی بتاؤ تو صحیح جنگ کتنی اور جاری رکھو گے، بیٹھو تو صحیح ہمارے ساتھ، تو آن لائن میٹنگ کی۔ آن لائن میٹنگ میں ان کو بس بول بچن دیے، فراڈ جس طرح کرتے ہیں ٹرمپ، کہ جی بس تقریباً سرنڈر کے قریب ہیں، اپنا ایران سرنڈر کے قریب ہے، بس ایران سرنڈر کرنے والا ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ جی ایران کی تو کوئی قیادت نہیں رہی، ہم نے تو سب مار دیے ہیں، وہاں فیصلہ کسی نے، اصل میں وہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے سرنڈر کا کیونکہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں رہا، ہم نے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ اپنے اتحادی ممالک کو بیچ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم بس تقریباً نتیجے کے قریب پہنچ چکے ہوئے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایران اب جتنا زچ آ چکے ہیں ایران کے اپنا اس سے کیا کہتے ہیں مزاحمت سے یا ایران کے جواب سے، کہ کسی بھی وقت، تو میں نے کہا نا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، تو یہ کسی بھی وقت کوئی پاگل پن کروا سکتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیل، یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی ایک پاگل آدمی ہے، تو وہ کوئی پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی وقت کوئی جوہری ہتھیار استعمال نہ کرے۔ دنیا کو یہ ڈر لگا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ کی تاریخ تو ہے، انہوں نے جاپان پر تو اپنا ہیروشیما اور ناگاساکی پر تو ایٹم بم گرائے تھے، تو یہاں ایران کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کا تو ہم نے سارا کچھ تباہ کر دیا۔ اگر تباہ ہو رہا ہوتا تو ایران، کل وہ جیرالڈ فورٹ پر جو خبر آئی تھی کہ جی وہاں اس میں آگ لگ گئی ہے لانڈری میں، تو اور وہ سینٹ، امریکن سینٹ میں خبر ڈسکس ہوئی، اس پر بحث ہوئی، تو لانڈری میں اگر آگ لگتی کسی اور وجہ سے، کوئی چھوٹا موٹا انسیڈنٹ ہوا ہوتا، کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر وہ اتنا معاملہ کیوں بنتا، وہ پھر کیوں جا کر امریکن سینٹ میں ڈسکس ہوتا؟ تو خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہاں پر بھی کہیں ایران نے ہٹ تو نہیں کر دیا، کیونکہ ایران تو مسلسل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنی جو کشتیاں ہیں، خودکش کشتیاں، وہ چھوڑ دی ہیں سمندروں میں۔ عرب اس کا وہ اس کی نمائش بھی کر رہے ہیں، جن سرنگوں میں پڑی ہوئی ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا، اب بھی وہ امریکہ نے کہا تھا نا کہ ہم نے تو ان کا سارا کچھ تباہ کر دیا ہے، سمندر میں کھڑے ہوئے بحری جہاز تو تباہ کر دیے ہیں، لیکن سمندر کے اندر آ کر حملہ کرنے والی ایران کی صلاحیت جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے۔ آبنائے ہرمز سے ابھی تک ایک جہاز نہیں گزار سکے۔ وہ ٹرمپ کل کہہ رہا تھا کہ آبنائے ہرمز پر سے ایران کا جو ہے نا وہ کنٹرول ہم نے ختم کر دیا ہے، اور جو کمرشل جہاز ہیں وہ ہمت کریں اور آئیں وہاں پر۔ اچھا، اگر یہ بات ٹھیک تھی تو پھر روس پر سے پابندیاں کیوں ہٹائیں؟ $150 ملین کا اضافی تیل بیچے گا روس دنیا کو، روزانہ 150 ملین ڈالر۔ تو روس جو یوکرین کے ساتھ لڑائی میں تھا، جنگ میں ہے، بلکہ اب بھی اور طویل جنگ چل رہی ہے، تو اس کو تو ڈالر چاہیے تھے، اس کو تو پیسہ چاہیے تھا، اس کو تو اپنی جو پابندی کی وجہ سے تھوڑا بہت جو تیل اس کا متاثر ہوا تھا وہ تو اس کو بیچنا چاہ رہا تھا، اور امریکہ جو ہے وہ یوکرین کی سائیڈ لے رہا تھا ایک وقت تک۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ پیچھے ہٹ گیا، اب دوبارہ یوکرین کو سے مدد بھی مانگی صدر ٹرمپ نے کہ یار بتاؤ تم کیسے یہ ایران کے شاید ڈرون جو ہے وہ گرا رہے ہو، یا اس طرح کی ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے، وہ جو روس کے پاس بھی ہے۔ تو وہ اسی روس کو اب وہ اپنا ایک بڑی معاشی فائدہ دے رہے ہیں صدر ٹرمپ۔ اس کا مطلب ہے کہ صدر ٹرمپ ابھی تک جو اپنے لوگوں کو، اپنے اتحادیوں کو کہتے ہیں وہ غلط، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
اور ایران جو کہہ رہا ہے اب اس پر یقین کرنا پڑے گا دنیا کو، یا دنیا اس پر یقین کرے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے 2-3 دن میں حملے کر کے رجیم چینج کر کے ہم آ جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوا۔ دوسرا یہ تھا کہ جنگ کے پہلے ہفتے میں کہا تھا ہم نے ان کا سارا کچھ تباہ کر دیا، ہم نے ان کی فوج تباہ کر دی، ہم نے ان کے فوجی اڈے تباہ کر دیے، ہم نے ان کی ایئر فورس تباہ کر دی، ہم نے ان کی بحریہ تباہ کر دی، ہم نے سارا کچھ تباہ کر دیا، ابھی کیسے لڑیں گے؟ وہ پھر لڑ رہے ہیں۔ اور جنگ کے 14ویں دن صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مجبور ہو رہے ہیں روس کے اوپر سے اور دیگر ممالک کے اوپر سے پابندیاں ہٹانے پر۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ جنگ ہار رہے ہیں، اسرائیل جنگ ہار رہا ہے۔ اور اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ فیس سیونگ لو، نکلو یہاں سے، ورنہ تم تو بہت دور بیٹھے ہو، 11,500 کلومیٹر، میں تو قریب بیٹھا ہوں، میرے اوپر تو اب ہر ایرانی میزائل جو ہے آ کر میرے اوپر جو مجھے ہٹ کر رہا ہے۔ بلکہ کل خبر یہ بھی تھی کہ جنوبی کوریا سے جو اس کا تھرڈ سسٹم ہے امریکہ کا ڈیفنس سسٹم، وہ منتقل کر دیا انہوں نے اسرائیل۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا موجود سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے یا کم پڑ گیا ہے، یعنی ایران نے سب کو، ہر چیز کو ناکارہ کر دیا۔ اچھا جی، اب ایران نے جو دعویٰ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد ایک دو اور خبریں ہیں۔ انہوں نے جناب یہ دعویٰ کیا ایران نے کہ جو بحری بیڑا ہے ابراہم لنکن، جس کے لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ابراہم لنکن آ رہا ہے بس، اور جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہتے ہیں بلیک میل کرنا ہوتا ہے جس ملک کو، تو پھر یہ اپنا بحری بیڑا اس طرف چلا دیتا ہے اور دنیا ڈر جاتی ہے۔ ایران نے کہا تھا کہ جی آپ آئیں، ہم تو آپ کا 50 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ جہاں کھڑا کیا گیا تھا ایران کے قریب، تو ایران نے حملے کر کے میزائل داغ کے اس کو 1000 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ اب ایران کا جو اپنا ہے وہاں پاسداران انقلاب IRGC، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے انہوں نے۔ اور IRNA جو سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ امریکی بحری بیڑے کو غیر فعال کر دیا ہے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے، یعنی اب وہ وہاں سے ایران پر حملے نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ بیسیکلی غیر فعال کرنے کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسری چیز وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو امریکی بحری بیڑے کو ایران کی سمندری حدود سے 340 کلومیٹر دور بحیرہ عمان میں نشانہ بنایا گیا، اور بحری بیڑے کی اہم تنصیبات بشمول ڈرون انٹرسیپٹرز جو ہیں، جو دفاعی نظام ہے ڈرون روکنے کا، ڈرون کے لیے ذخیرہ اور دیکھ بھال کے علاقے دیکھ بھال کرنے والی جگہ ہے، سپورٹ کے آلات اور فیول ٹینک، اس کو درست میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر اس میں کچھ تھوڑی بہت سچائی بھی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ابراہم لنکن کو انہوں نے ہٹ کر دیا تو سمجھیں کہ وہ ہوتا ہے نا یہاں گولی مارنا، تو ٹرمپ کو تو یہاں انہوں نے ہٹ کیا، امریکہ کو تو یہاں ہٹ کیا نا۔ پھر وہ تو کہہ رہے تھے کہ ابراہم لنکن ہے تو ہمیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اچھا، اب جو سعودی عرب سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک وہاں پر 8 ڈرونز روکنے کا دعویٰ کیا سعودی عرب کی جانب سے۔ اسی طرح کچھ اپنا جو ادھر بحرین میں کچھ غیر ملکی حملوں سے جو ہے وہ غیر ملکیوں کی ہلاکت کی، بلکہ عمان میں ڈرون گرنے سے 2 غیر ملکیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، جنگ سے خبر ہے۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب گئے ہوئے تھے سعودی عرب، اور وہاں جو باضابطہ بیان جاری کیا گیا وہ یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کو کہا ہے کہ ہر وقت ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ جی پاکستان میں یہ لکی مروت خیبر پختونخوا، یہاں پر دہشت گردوں نے ایک پولیس موبائل پر حملہ کیا ہے، جس میں SHO اور 7 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ بیٹنی کا علاقہ ہے یہ، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں مسلسل دہشت گرد جو ہیں وہ، یہ جنوبی خیبر پختونخوا، یہاں پر مسلسل دہشت گرد جو ہیں وہ حملے کر رہے ہیں۔ اور وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے جو علی بن گنڈا پور، یا آج کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو آج کل لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کدھر ہیں، ان کو اس چیز کی فکر اور پرواہ ہی نہیں ہوتی، یہ مذمتی بیان تک جاری نہیں کرتے۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔
999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।